पर मैंने मैसेज सुनाया तो तकरीबन 600-700 लोग थे वहाँ पर। तो उसके बाद मैंने पूछा कितने लोग हैं जिनको खुदा ने शिफा दी है, तो कितने हाथ उठ गए वहाँ पर। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चंद एक गवाहियाँ ली गई, उनको खुदावन ने शिफा दी और उन्होंने बताया, और बहुत सारे लोग हैं जो भी बाद में गवाहियाँ देंगे। तो हमेशा अपनी दुआओं में सरगोदा की कलीसिया को याद रखें, और बाकी तमाम मुकद्दसीन को भी। जैसे ही लोगों को पता चला, कोई लाहौर से फ़ोन आ रहा है, मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन आ रहा है कि आप एक दिन के लिए हमारे साथ खाना ही खा लें, आके हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, मीटिंग नहीं वैसे ही आ जाएं, हमारे साथ बैठकर थोड़ी सी फेलोशिप कर लें। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम। इस मर्तबा मैं सरगोदे के लिए आया हूँ और खुदावन ने मुझे भेजा है, और वहाँ पर खुदा ने बड़ा काम किया है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो पास्टर शहबाज साहब और पास्टर अकमल साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, और उनके चर्चेस को। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। और जब भी आप दुआ करें तो ब्रदर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं पंजाब था और मुझे मैसेज आया कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, और फिर मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा अभी बेहतर है, लेकिन तो भी कमज़ोरी है। तो भाई नदीम को अपनी दुआओं में याद रखें, खुदावंद उन्हें कामिल तंदुरुस्ती दें। आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। सेंट जॉन चैप्टर नंबर 14 और उसकी 8वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया, क्या तू मुझे नहीं जानता? कभी कभी मुद्दतें गुजर जाती हैं साथ, लेकिन एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं। मैसेज में लोगों की मुद्दतें गुजर जाती हैं मगर मैसेज को समझ नहीं पाते हैं। खादमों के साथ मुद्दतें गुजर जाती हैं मगर खादमों को पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पर मेरे आका ने, मेरे मालिक ने, मेरे स्वीट हार्ट, मेरे बिलव्ड खुदावंद यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा। फिलिप्पस ने क्वेश्चन किया और आका ने जवाब दिया, हमें बाप दिखा, हमारे लिए यही काफी है। तो यीशु ने, फिर पढ़ता हूं, यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, इतनी मुद्दत से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? सब कहेंगे आमीन। बैठे, तशरीफ रखे। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे ज़हन में भी ये सवाल आ सकता है, जो बड़ी देर से हमारे साथ है उनके ज़हन में भी आ सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसका जवाब देते हैं यहाँ पर और हमें भी बताते हैं। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें मैं तुमसे कहता हूं, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम। मुझे देखा, बाप को देखा। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पर? अपना आप आश्कारा कर रहे हैं। यीशु मसीह बता रहे हैं, अगर पहली आयत पढ़ें तो लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल ना घबराए। दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है इंसान का। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। यहूदियों से बात हो रही है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी। अब बताओ, यहूदी इसीलिए तो अब तड़प उठे थे। ये इंसान होकर कह रहा है मुझ पर ईमान रखो। उन्हें इंसान नजर आता था, हमें यीशु मसीह खुदा नजर आता है। आलमों को इंसान नजर आता था मगर शागिर्दों को खुदा नजर आता था। और अगर किसी को डाउट था तो उसका डाउट भी खुदा ने दूर कर दिया। और जब डाउट दूर कर दिया तो फिर तुम चिल्ला उठा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा।
تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ دور کر دے گا. یسوع المسیح نے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں, اب میں تمہارے تھوڑی دیر باقی ہے, تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے پھر نہ, تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے پھر نہ, مگر تم نبی کہتے ہیں یہ تم کون ہو, مگر تم وہ ہیں جو ایماندار ہیں, تم وہ ہو جو ایماندار ہیں. تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے, کیونکہ دنیا نے مجھے اس بدن میں بھی نہیں دیکھا, اس پردے میں بھی نہیں دیکھا, اس کھال میں بھی نہیں دیکھا, انسانی روپ میں بھی نہیں دیکھا, ابن آدم کے روپ میں نہیں دیکھا. دنیا مجھے نہیں دیکھ سکتی. تھوڑی دیر باقی ہے, دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی, مگر تم دیکھتے رہو گے. ہاللویا, تم دیکھتے رہو گے. ہاللویا. اب اپنے آپ کو چیک کرو, آپ اس گروہ میں ہیں, آپ ان لوگوں میں ہیں, اگر ہیں تو پھر تم مجھے دیکھتے رہو گے. ہاللویا. بیٹھے سنیں کیسے دیکھتے رہو گے. اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں بدن کی صورت میں, پھر روح کی صورت میں تمہارے اندر آ جاؤں گا. اور سنیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں ہی اندر آؤں گا, دوسرا خدا نہیں آئے گا. آئے پرسنل پرانون آئے, میں تمہارے یوسف بھائی ساتھ ہوں, اور پھر تمہارے کون ہوگا. دنیا مجھے, ان کے لیے میں چھپ جاؤں گا, چھپا ہوا ہوں. پرانے عہد نامے میں چھپا ہوا تھا. ایوب کہتا ہے کاش کہ مجھے تیرا ایڈریس پتا ہوتا, کاش کہ مجھے تیرا پتا ہوتا, مجھے تیرا ایڈریس پتا ہوتا, کہاں تو رہتا ہے, تیرا مکان نمبر کیا ہے, تیری گلی نمبر کیا ہے, تیرا سیکٹر کیا ہے, اور مجھے تیرا ایڈریس پتا ہوتا تو میں تیرے دروازے پر آ جاتا اور آ کر کھٹکھٹاتا, کیونکہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہاللویا. تو نبیوں کی خواہشات رہی ہیں, قدیم زمانے میں لوگوں کی خواہشات رہی ہیں, کاش میں تجھے دیکھ لیتا, کاش تو میرے سامنے آ جاتا. لیکن خدا نے اس کی خواہش کو پورا کیا, لیکن خدا نے پورا جیسے آشکارا ہمارے سامنے وہ ایسا نہیں ہوا. ایک بگولے میں بگولا پتہ نا, وہی بگولا جو برادر بینم پر آیا تھا جب وہ چھوٹا بچہ تھا. تو ایک آواز ہے, ایک بگولا آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ تو کوئی ناپاک کام نہ کرنا, عورتوں کو مت چھونا, شراب نہیں کرنی پینی, سگریٹ نہیں پینی, جب تو بڑا ہوگا میں تجھے. وہی بگولے میں ایوب کے پاس خدا آیا اور اس نے بگولے کو دیکھا. ہاللویا. موسیٰ نے درخواست کی, خداوند مجھے اپنا آپ دکھا, I want to see you. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے اپنا آپ دکھا. خدا نے کہا کوئی سینہ پر آ جانا. جب کوئی سینہ پر آ گیا تو وہاں پر کوئی سینہ پر کہا کہ یہاں پر گرجیں آ گئی, وہاں بجلی آ گئی, وہاں پر جو ہے کالی گھٹا چھا گئی, اور اس کے بعد ایک لکیر لگا دی اور کہا کوئی بھی آگے نہ آئے, جانور کا بچہ بھی نہ آئے, انسان کا بچہ بھی نہ آئے, کوئی بھی نہ, جو بھی اس لکیر کو پار کرے گا مر جائے گا, صرف موسیٰ تو آئے گا. یہی اکیلا رہ گیا, دھاتن اور قرآن کیا, یہی اکیلا رہ گیا کلام سنانے والا. پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. یس, اس کی مرضی, اس کی مرضی. موسیٰ نے خدا کو دیکھا لیکن صرف اس کی کمر دیکھی. ایسے خدا گزرا پہاڑ کے پیچھے, یہ صرف کمر دیکھی. آشکارا نہیں ہوا, پورا آشکارا. اب یہ چیزیں جو خدا دکھا رہا ہے, کمر کیوں دکھائی؟ کمر اس لیے دکھائی کہ ایک دن میں انسان بن کے آؤں گا, تھوڑا سب دیکھ لو. ہاللویا. آج کا عنوان ہے قادر مطلق خدا ہمارے سامنے آشکارا ہو گیا. نبی کہتے ہیں, یونانی آئے, کہتے ہیں فلپس کو, یہ فلپ کو کہتے ہیں آگے, we want to see Jesus, ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. برادر برنم کہتے ہیں جب فلپس انہیں یسوع مسیح کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کارپینٹر کا بیٹا, بڑائی یوسف کا بیٹا, تو کہہ رہا تھا خدا ہے, ہم نے تو سنا بڑے بڑے کام کرتا ہے,
تو نبی کہتے ہیں انہوں نے یسوع مسیح کے پاس جب گئے تو انہیں یسوع مسیح کا کھول نظر آیا, یسوع مسیح کی کھال نظر آئی, یسوع مسیح کی سکن نظر آئی, انہیں انسان نظر آیا, انہیں یسوع مسیح کے اندر خدا نظر نہیں آیا. لیکن شاگردوں کو دیکھ لے, پیٹر کو دیکھ لے, اینڈریو کو دیکھ لے, فلپس کو دیکھ لے, یوحنا کو دیکھ لے, توما کو دیکھ لے, انہیں پتا چل گیا کہ یسوع مسیح خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہی تصویر ہے, وہی یسوع, وہی بدن ہے, لیکن غیر ایمانداروں سے چھپا ہوا ہے, غیر ایمانداروں سے چھپا ہوا ہے, مگر ایمانداروں پر آشکارا ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو چیک کرو, ابھی تک ہم پر آشکارا ہوا ہے یا وہ کسی نہ کسی بدن میں آتا ہے. ڈائریکٹ تو اس کو دیکھ نہیں سکتا, کوئی مر جائے گا, تو اسی لیے وہ کسی نہ کسی باڈی میں آتا ہے, کسی نہ کسی بدن میں آتا ہے. اور اگر اس بدن کے پار آپ نے دیکھ لیا, کئی لوگوں کو برادر برینہم ایک انسان, ایک گورا نظر آتا ہے, لیکن کئی لوگوں کو برادر برینہم کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے. دیکھنے میں فرق ہے بھائی, دیکھنے میں فرق ہے. کوئی سکن دیکھتا ہے مگر کوئی دل دیکھتا ہے, کوئی انسان کا چہرہ دیکھتا ہے مگر کوئی انسان کی روح دیکھتا ہے کہ اس کے اندر روح کون سا ہے. دیکھنے میں فرق ہے. تو وہ چلے گئے, ارے یہ بڑائی کا بیٹا, یوسف بڑائی کا بیٹا, جیسس کرائسٹ, وہ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے. ہاں, ان کو اتنی عقل نہیں کہ مریم یوسف کا بیٹا نہیں ہے, یہ خداوند خدا کا بیٹا ہے. کیا ہے کہ نہیں پہچان سے, علم بہت تھا. یونانی آپ کو پتا ہے علم کے ماہر ہیں, تو وہ بھی نہیں پہچان سکے. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں پردے میں, ابھی تک میسیج پردے میں ہے, سمجھ. جب یسوع مسیح صلیب پر تھا تو اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک پردہ, اور جب پردہ ہٹایا, پہلے کوئی بھی شخص عہد کے صندوق کو دیکھ نہیں سکتا تھا, کیونکہ عہد کا صندوق جو ہے پہلے بیرونی سین سے پار کر کے پھر ایک پردہ ہوتا تھا پاک مقام, وہ پردہ پار کر کے پھر پاک ترین مقام ہوتا تھا, پاک ترین مقام کے بعد جو ہے وہ عہد کا صندوق ہوتا تھا, اور پاک ترین مقام میں کوئی عام آدمی جا نہیں سکتا تھا, کوئی عام آدمی دیکھ نہیں سکتا تھا. اسی لیے جب یسوع مسیح صلیب پر اونچے پر لٹکایا گیا تو سب سے پہلے ہیکل کا پردہ پھٹا, تاکہ پتہ چل جائے جو عہد کا صندوق پردے میں تھا اب پردے میں نہیں, پبلک کے سامنے صلیب پر ہے. اوپنلی, تاکہ سب لوگ, آمین, ہاللویا. ہاں بیٹھے ہیں, سنیں. عہد کا صندوق پردے سے, لیکن آج تک بھی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. دوسرا کرنتھیوں پڑھ لینا. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں, قادر مطلق خدا ہمارے سامنے آشکارا ہو گیا ہے, بلیورز کے سامنے, جو غیر ایماندار ہیں ان کے سامنے. تو اسی لیے اپنے آپ کو چیک کریں. نظر تو وہ آئے گا کسی نہ کسی سکن میں, کیونکہ ویسے وہ نظر آتا نہیں ہے. جو بھی دیکھے گا وہ مر جائے گا, کیونکہ وہ پسم کرنے والی آنکھ. اس لیے اگر خدا کو دیکھنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی پردہ ہے, اور پردے کے پیچھے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ کیا سب کہیں گے آمین؟ کیا سب کہیں گے ہاللویا؟ تو آج کا عنوان ہے قادر مطلق خدا ہمارے سامنے, Mighty God unveiled before us. گونگٹ اٹھا لیا, اور جب وہ پردے کا گونگٹ اٹھاتا ہے تو نظر آتا ہے ہم تو سمجھ انسان ہیں, ہم سمجھ رہے تھے نبی ہے, ہم سمجھ رہے تھے کوئی نیک بندہ ہے, مگر یہ تو خداوند خدا خود ہے. ہاللویا. انویلنگ, پردہ اٹھا دیا. تو آج ہم برادر برینہم کا میسیج ہے, قادر مطلق خدا ہمارے سامنے آشکارا ہو گیا. اس میسیج کو سنیں, لیکن پہلے لیٹر, کیونکہ آج کا لیٹر جو ہے وہ اسی عنوان پر ہے, تو پہلے ہم وہ سنیں گے اور اس کے بعد ٹیپ میسیج سنیں گے. کتنے لوگ ٹیپ میسیج سے برکت پاتے ہیں؟ مجھے تو بہت برکت ملتی ہے بھائی,
मैंने अभी बताया लोगों की बीमारियां खत्म हुई हैं, कैंसर खत्म हुए हैं, टीबी खत्म हुई है, बदरूहें निकल गई हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी की आवाज जो है वो नबी की आवाज नहीं, वो खुदा की आवाज है जो टेप्स पर मौजूद है। तो आइए पहले लेटर सुनेंगे और इसके बाद हम टेप मैसेज सुनेंगे। और अगर आप इस मैसेज को मज़ीद कंप्लीटली सुनना चाहें, इसका एक हिस्सा है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। वैसे तो एक एक बात ही बड़ी कमाल है, तो आप घर में जाकर ज़रूर सुने। ये मैंने कल भी पूरा सुना है, उससे पहले 3 दफ़ा सुना है, आज फिर सुन रहा हूँ। मैं जब भी सुनता हूँ मुझे बरकत मिलती है। हालेलुया। आइए पहले लेटर सुनते हैं। Eagles gathering together, उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle। ए ब्रैनम टेबरनिकल, हम क्या ही जलाली वक्त में जी रहे हैं। कलाम और दुल्हन दोनों एक ही हैं और इनमें कुछ भी फर्क नहीं है। हम पर्दा के पीछे शिकायना ग्लोरी की हुजूरी में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आप को 7वां फरिश्ता पैगंबर के खाल के पीछे छुपाया हुआ है। खुदा एक बार फिर से हम में से हर एक की इंसानी खाल के पीछे छुपा हुआ है। बस कोई मजीद सवाल नहीं, कोई मजीद शक नहीं। हम ही उसके चुने हुए मुकर्रर शुदा जिस्म में कलाम और उसके कलाम की कामिल दुल्हन है। जबकि हम पूरी दुनिया में से इकट्ठे होकर मुत्तहिद होते हैं तो हम उसकी आवाज को बात करता सुनते हैं, जबकि वो अपने कलाम के पूरे मुकाशफा को हम पर जाहिर करता है कि यीशु मसीही कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। बस कलाम का ज़हूर एलोहीम खुदा जो कि जिस्म में है वो अपनी दुल्हन से बात कर रहा है। खुदा हम में से हर एक में जी रहा है और बसा हुआ है। खुदा का फाइनल प्रोग्राम अब हम में से हर एक में जाहिर हो चुका है और हम में नजर आ रहा है। हम बहुत ही खुश हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमें अनोखा आदमी कहा जाता है और हमें नट कहलाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अजीब नजर आने वाली चीज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं और ये कि हम कौन हैं। हम खुदा की टेप से जुड़ी हुई दुल्हन है जो कि हमें उसके पास खींच रही है और ये मजीद टाइट और टाइट होती जा रही है, जबकि हम उसमें एक होते जा रहे हैं। यीशु मसीह ही कल आज बल्कि अब तक यकसा है। हम पर्दा को फाड़कर आग के सतून में दाखिल हुए हैं और खुदा की बरकत के साथ बाहर आए हैं। लोग इसे देख नहीं सकते, वो इसे समझ भी नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल सादा नजर आता है क्योंकि हम अपने कंपोजर और डायरेक्टर के साथ एक ही रूम में हैं और वो टेप्स पर खुदा की आवाज है जो कि दुल्हन को डायरेक्ट कर रही है। हम नजरों की रोटी पर जी रहे हैं, वो मन्ना जो कि सिर्फ अलहदा हुए लोगों को दिया गया है। बस यही वो वाहिद चीज है जिसे हम खा सकते हैं और यही वो वाहिद चीज है जिसे हमें खाने की इजाजत दी गई है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें इजाजत दी गई है, बनाए आलम से पेशतर चुना गया है और जो कि ये जानते हैं कि ये क्या है। मैं ये पसंद करता हूँ जबकि वो हमें बताता है कि हम कौन हैं। बिल्कुल वही जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा, बिल्कुल वही पाक रूह है जो कि आज के दिन जाहिर हुआ है। जलाल में से जलाल और जलाल को और वापस अपने असल बीज की जानिब रूह कुदस के बपतिस्मे के साथ आता है, उन्हीं निशानात के साथ, उन्हीं अजीब कामों के साथ। उसी बपतिस्मे एक ही किस्म के लोग एक ही तरीके से अमल करते हुए, एक जैसी ताकत के साथ, एक ही जज्बे के साथ, ये जलाल में से जलाल है। हम रूहुल कुदस के हकीकी बपतिस्मे के साथ दोबारा हकीकी बीच में आ चुके हैं। बिल्कुल वही निशान, वही अजीब काम, वही बपतिस्मा, बिल्कुल वही किस्म के लोग जिनका अमल एक ही तरीके से है, बिल्कुल वही ताकत और वही एहसास के साथ हम ही उसकी कामिल मुकम्मल बहाल शुदा कलाम की टेप दुल्हन हैं। हम गालिब आकर बाकी खड़े हुए हैं और उसके पाक कलाम के लिए मौजूद हैं जो कि दुल्हन के लिए जखीरा किया गया है। ये हमें रोज बरोज कामिल कर रहा है। हमारा ईमान नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है जबकि हमें मालूम हो गया है कि हम कौन हैं और ये क्या है। ये नाकाबिले तरदीद है, नाकाबिले समझौता और सबसे बढ़कर ये गैर मशरूत है। क्या आप मजीद खुश रहना चाहते हैं जितना कि आप पहले कभी ना हुए हों? क्या आप 1000% मुतमिन होना चाहते हैं कि जो आप सुनते हैं वो खुदावंद यूं फरमाता है? क्या आप खुदा के कलाम से कामिल होना चाहते हैं? तो फिर मैं आपको दावत देता हूं कि आएं और ब्रैनम टैबरनेकल पर हमारे साथ जुड़ें इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, जबकि हम खुदा की आवाज को हमारे सामने अब्दी जिंदगी की बातें करता हुआ सुनते हैं। कादर मुतलिक खुदा हमारे सामने आश्कारा हो गया। 64-06 29 Brother Joseph Branham. God bless you and shalom.
तमाम जमानों में खुदा ने अपने ऊपर खाल चढ़ाई रखी। वही खुदा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ये मुझे याद दिलाता है एक कहानी के मुतालिक जो जनूब में वाक़या हुई थी, और लिहाजा वहाँ एक मसीही घराना था, और फिर उस मसीही घराने में खुदा पर ईमान रखने वाले लोग थे, और वो सोचते थे कि खुदा उनको तमाम मुसीबतों से बचाता है, और जैसे कि वो बचाता भी है। और उनके पास एक छोटा लड़का था, तकरीबन 7 या 8 साल का, और वो संडे स्कूल जाता, और वो बहुत ही अच्छा छोटा लड़का था, लेकिन वो आंधी से बहुत डरता था, खास तौर पर जब बिजली चमक रही होती थी। मैंने ये कहानी एक शख्स को बताई थी, और दूसरे ही दिन उस शख्स के शिफायाब हो जाने के बारे में ये मजमून का हिस्सा बाहर आया। तो किसी खादम ने कहा, भाई ब्रैनम, वो लोग आपको खुदा बनाते हैं। ठीक है, वो तनकीद करने वाला था, बस मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नरमी से इसके साथ बात करूंगा ताकि इसे तकलीफ ना पहुंचे। आपको मालूम है, सिर्फ थोड़ा सा नरमी से। मैंने कहा, क्या इस तरह से होना कलाम से दूर है? समझे? मैंने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने कहा, यीशु ने नबियों को खुदा कहा, समझे? ये दुरुस्त है, खुदा। और वो कहते हैं, ठीक है, आप लोग खुदा की जगह लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा पहुंच से दूर नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा है। ये बिल्कुल वही है, खुदा जिस्म में जाहिर हुआ जिस तरह उसने वादा किया था। ये छोटा खानदान जिसमें हम पाते हैं, मैंने उसको ये कहानी सुनाई जो कि मेरे दिमाग में अभी आई है कि एक रात आंधी आ गई और माँ ने छोटे से कहा, अब तुम ऊपर जाओ बेटा और सो जाओ। उसने कहा, माँ मैं खौफजदा हूँ। उसने कहा, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, ऊपर जाओ और सो जाओ। वो छोटा लड़का ऊपर जाकर लेट गया और बिजली खिड़कियों के अतराफ चमकने लगी, और वो छोटा बच्चा बहुत डर गया और उसने अपना चेहरा चादर के नीचे छुपा लिया। लेकिन वो अब भी आवाज सुन सकता था। वो बिजली या चमकने को खिड़कियों से देख सकता था और गर्ज की आवाज को सुन सकता था। बस उसने कहा, माँ, और उसकी माँ ने कहा, छोटू तुम क्या चाहते हो? छोटू ने कहा, यहाँ ऊपर आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ। बस वो सीढ़ियों से ऊपर गई जैसे कि एक अच्छी वफादार माँ करेगी, और वो ऊपर गई और उसने छोटू को अपनी बाहों में ले लिया और उसने कहा, छोटू, माँ तुमसे एक लम्हा के लिए कोई बात करना चाहती है। उसने कहा, ठीक है माँ। माँ ने कहा, अब तुम जरूर ये बात अपने जहन में रख लो। हम गिरजाघर मतवातर जाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम एक मसीही खानदान हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। और उसने कहा, हम ये यकीन रखते हैं कि आंधी या जो कुछ भी हो, खुदा हमारी पनाह है। उसने कहा, माँ मैं इसमें से हर एक बात पर यकीन करता हूँ, लेकिन उसने कहा, जब वो चमक बहुत ज्यादा करीब होती है, उसने कहा, मैं खुदा को उसकी खाल के साथ चाहता हूँ जो उसके ऊपर हो। बस मेरे ख्याल में ना कि सिर्फ वो छोटा बच्चा, बल्कि हम सब भी ऐसा ही महसूस करते हैं जब हम इकट्ठे होते हैं। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी खाल के साथ मौजूद होता है। हमें यहाँ मालूम होता है कि खुदा ने हमेशा ही अपने ऊपर खाल रखी है। जब मूसा ने उसको देखा तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी ताकि एक आदमी की मानिद नजर आए। जब खुदा पर्दे के पीछे था तो उसने अपने ऊपर खाल पहन रखी थी, और खुदा आज रात अपनी कलीसिया में खाल के पर्दे में होकर अपनी कलीसिया में मौजूद है। अब भी आज रात वो यकसा खुदा है, हम ऐसा ही पाते हैं। लेकिन अब भी हमेशा की तरह खाल का पर्दा जो रसूमात को जकड़े हुए है, वो यकीन नहीं रखते कि यही खुदा उन्हें कायल कर रहा है कि ये लोग इस तरह अमल करें। देखें, ये है क्योंकि खुदा ने अपनी कलीसिया की खाल में अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उस पर खाल है। ये दुरुस्त है, वो गैर ईमानदारों से छुपा हुआ है और ईमानदारों के सामने आया है। जी जनाब। अब जबकि उनका रस्मी पर्दा बुजुर्गों की रसूमात का, जिसको कलाम ही ने तोड़ा है, हो बेशक आज फिर वो एक वाज़े सूरत में दिखाई देता है। हमने उसे देखा, खुदा दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में है। अब्रानियों 1 में इसी तरह कहा गया है। इसी तरह पैदाइश 18 को देखें। याद रखें, खुदा वहाँ खड़ा होने वाला इंसान और खाने वाला और इब्राहिम से बातें करने वाला था, और बता दिया गया कि सारा वहाँ अंदर खैमे में क्या कर रही थी। और यीशु ने फरमाया, जिस तरह ये सदूम के दिनों में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम की आमद पर भी होगा। अलूहियत दोबारा इंसानी जिस्म के पर्दा में होगी। यीशु ने ये नहीं कहा जब खुदा का बेटा जाहिर होगा, लेकिन लूका 17 बाब में मैं यकीन रखता हूँ 20 और 21 आयत के बारे में यही कहीं इसी के साथ उसने कहा, जब इब्ने आदम जाहिर होगा।
ابن آدم واپس کلیسیا میں دوبارہ آتا ہے اور بنی نوع انسان میں ظاہر ہوتا ہے، نہ کہ ابن خدا، لیکن دوبارہ ابن آدم بن کر آخری دنوں میں اپنی کلیسیا میں واپس آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے خدا کے وعدوں میں سے یہ ایک وعدہ کیا تھا۔ پرانے عہد نامے میں ہم ایک دوسری چیز پر غور کرتے ہیں۔ میرے پاس خروج میں یہاں ایک ایت ہے کہ پرانی تخس کی کھال، اس کھال نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے جلال کو لوگوں سے چھپا دیا۔ پرانی تخس کی کھال نے، حالانکہ لوگ اسے دیکھ بھی نہیں سکے، کیونکہ یہ ایسی کھال تھی جو اسے روکے ہوئے تھی۔ وہ ایسی کھال تھی جس میں خدا کا جلال کھال کے پیچھے تھا، اور اب بھی خدا کا جلال آپ کی کھال کے پیچھے ہے۔ یہ درست ہے، اور رسومات اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ پردے کے اندر ہے جہاں اس کا کلام تھا۔ اس پرانی تخس کی کھال، اس کھال کے اندر جو پیچھے تھی، کیا تھا؟ اس میں کوئی خوبصورتی نہ تھی جس کی ہم تمنا کرتے، اور جب یہ بدن بنا اور ہمارے درمیان رہا تب بھی کوئی خوبصورتی نہ تھی کہ ہم اس کی تمنا کرتے۔ اور اب آج بھی وہی بات ہے، ایک مرد یا عورت میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہم تمنا کریں، لیکن یہ کیا ہے جو اس کے پیچھے ہے؟ یہی کچھ تو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وہ ساتھی، میں جانتا ہوں وہ شرابی تھا، وہ ایسا کرنے کا عادی تھا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ کیا کرنے کا عادی تھا۔ اس کھال کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہی تو ہے جو شمار کیا جاتا ہے، یہی ہے جس نے لوگوں کو اندھا کیا ہوا ہے۔ کھال نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے جب وہ عورت ایسا کیا کرتی تھی، میں جانتا ہوں وہ کیا کرتی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، وہ کھالیں جو کہ کبھی تخس پر ہوتی تھی، لیکن اب یہ خدا کے جلال کو چھپا رہی ہیں۔ اسے لے کر اس نے اس کے پیچھے مسکن بنا لیا ہے۔ یہ ایک جانور پر تھی، مگر اب یہ خدا کے جلال پر بسیرا کیے ہوئے ہے۔ اور آج رات اسی طرح آپ کی کھال بھی بدلی جا سکتی ہے، خدا کے لیے ایک مسکن بنایا جا سکتا ہے۔ خدا بنی نوع انسان میں رہتا ہے۔ دیکھیں، پرانی تخس کی کھال، ہمیں پتا ہے اس کے پیچھے اندر کلام تھا، اور وہ کلام، اور اسی طرح نظر کی روٹی بھی تھی۔ عہد کے صندوق پر خون کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور یہ کیا تھا؟ یہ خدا کا شاہانہ جلال تھا۔ اب کلام بیج ہے، اور یہ پھلدار نہیں ہو سکتا جب تک وہ بیٹا اس میں شریک نہیں ہو جاتا۔ بیٹے کے پاس بیج ہے کہ اسے اگائے تاکہ یہ بارور ہو، اور صرف یہی طریقہ ہے۔ آپ کلام کو لیں، سمجھے، اور خدا کا کلام اپنے دلوں میں لیں اور شاہانہ جلال میں چلیں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ نظر کی روٹی ہے، یہ من ہے جو کہ صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ صرف یہی کھا سکتے ہیں، انہی کو کھانے کی اجازت ہے۔ صرف وہ لوگ جن کو اجازت دی گئی ہے اسے جانتے ہیں۔ پالوس نے کہا جلال سے جلال میں بدلتے رہیں۔ آپ دیکھیں، آخرکار اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے جب تک یہ واپس اپنی اصل حالت میں نہیں پہنچتا۔ یہ گیندے کے بیج کی مانند ہے، ایک پھول کا بیج، یہ زمین پر گرتا ہے، مکئی کا بیج زمین پر گرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ اگتا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر یہ پھول بن جاتا ہے، پھر پھول سے واپس اپنی اصل حالت بیج میں۔ ٹھیک، بالکل یہی ہے جو کہ کلیسیا نے کیا ہے۔ یہ لوتھر ویسلی سے ہو کر اب واپس اصل بیج کی طرف آ رہی ہے، واپس اپنے اصل جلال میں، واپس اسی جلال میں جو ابتدا میں تھا۔ وہ بیٹا جو مشرق سے نمودار ہوا، بالکل وہی بیٹا بالکل اسی بات کو مغرب میں بھی ظاہر کر رہا ہے، جلال سے جلال میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ غیر قوم سے تبدیل ہوا لوتھر کی طرف، اور لوتھر سے ویسلی کی طرف، اور ویسلی سے نکل کر پینتیکوس کے اندر، اور پھر سلسلہ با سلسلہ جلال سے جلال میں تبدیل ہوتے ہوئے پوشیدہ من کو پیش کر رہا ہے۔ اب یہ تیار ہے، پک چکا ہے، اس کو واپس بالکل وہی لایا جائے جیسا کہ ابتدا میں تھا۔ اس کی وہی خدمت، وہی یسوع، وہی طاقت، وہی پاک روح، بالکل وہی جو پینتیکوس کے دن پر اترا، بالکل وہی پاک روح جو آج کے دن ظاہر ہوا ہے، جلال میں سے جلال اور جلال تک، اور واپس اپنے اصل بیج کی جانب روح القدس کے بپتسمہ کے ساتھ واپس آتا ہے، انہی نشانوں کے ساتھ، انہی عجیب کاموں کے ساتھ، اسی بپتسمے کے ساتھ، ایک ہی قسم کے لوگ ایک ہی طریقے سے عمل کرتے ہوئے، ایک جیسی طاقت کے ساتھ، ایک ہی جذبے سے، یہ جلال میں سے جلال تک۔ اور اگلا جلال اس جلال سے تبدیل شدہ جلال ہوگا، ایک بدن کے اندر جس طرح اس کا اپنا جلالی بدن ہے جہاں ہم اسے دیکھیں گے۔ ابراہیم نے بالکل یہی دیکھا۔ اب غور کریں، ہم دیکھتے ہیں
कैसे ये तब्दील हो गया, जबकि कलवरी पर हमें उसके जलाल में हिस्सेदार बनने की दावत दी गई। अब 1 करंथियों 12 में हम उसके बदन में बपतिस्मा याफ्ता हुए, एक ही रूह में हम बपतिस्मा याफ्ता हुए, ना कि एक पानी में बल्कि एक रूह में हम सब बपतिस्मा याफ्ता हुए। ये दुरुस्त है, और तब फिर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ज्यादा देर नहीं रोक रहा, समझे? मुझे उम्मीद है मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन ये एक तरह के बहुत बड़े सुर के मिलाप की तरह बजाया जा रहा है, या एक ड्रामे में अदाकारी की तरह। मैं सुर के मिलाप और ड्रामे के मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये खेल देख रहा था। मैं कारमेन के मुतल्लिक बात कर रहा था, जब मेरी बेटी और दूसरे लोग इसमें थे, और वो उस सुर के मिलाप को कारमेन वाले ड्रामे में बजा रहे थे। वो अदाकारी कर रहे थे, वो मौसीकी जो बजाई जा रही थी उसी के मुताबिक अदाकारी कर रहे थे। यही एक तरीका है जब आप रूह कुद्स के वसीला से मसीह के अंदर बपतिस्मा याफ्ता होते हैं। अब देखें, आप में से बहुतों ने वो कहानी पढ़ी या सुनी होगी, उस अजीम रूसी मुसन्निफ की जिसने ये कहानी बनाम पीटर और बेड़िया तहरीर की, और कैसे उसने उन किरदारों को और अलामतों को हर चीज के ऊपर अदा करवाया। और कोई भी शख्स जो ये कहानी जानता है, जो कागज से देकर पढ़ी जाती है, तो वो उस सुर को सुन सकता है कि कैसे ये खेल किरदारों पर पेश किया गया और इसे बजाया गया। क्यों वो हर एक तब्दीली को जानते हैं, वो उसे यहाँ कागज पर देख सकते हैं और तब्दीली को समझते हैं। लेकिन अब अगर मौसीकार कोई बात तहरीर करता है और हमें यह मालूम होता है कि ये ठीक तौर पर अदा नहीं की गई, तो क्या होता है? हमें मालूम होता है कि कोई ऐसी बात है जो वाकई हुई है, किसी चीज की कमी है जब हम उन्हें देखते हैं। और जिसने इसे बनाया है, और फिर जब सुर बजाया जा रहा होता है तो ये गलत मौसीकी पेश करता है, वहाँ कोई गलती है और हदायतकार ने कोई गलती की है। देखें, और आज भी यही मसला है मेरे लूथरन भाइयों, मेरे बैप्टिस्ट भाइयों, मेरे पेंतीकोस्टल भाइयों, मेरे तमाम भाई जो मुख्तलिफ तंजीमों से हैं, आज यही मसला है। देखें, आप कोशिश कर रहे हैं कि उस सुर को पेश करें जो लूथर वेस्ली के दिनों में बजाया जा रहा था इस तरह, जबकि दरअसल मौसीकी का सफा यहाँ दिखाता है कि ये एक दूसरा जमाना है। देखा, समझे? हम लूथर की रोशनी में नहीं जिंदगी बसर कर सकते। वो एक असलाहकार था, हम उसके किरदार को पसंद करते हैं, मगर हम उसे बजा चुके। लेकिन यहाँ हम किताब के बिल्कुल पिछले आखिरी हिस्से में हैं, समझे? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इसे इस तरह नहीं बजा सकते। अब वाहिद एक ही तरीका है, आप ऐसा करने के काबिल बने। मेरे भाइयों, ये ऐसे है, तमाम दुनिया भर के भाइयों, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के भाइयों, मैं कह सकता हूँ इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उस हदायतकार के करने के लिए। हदायतकार को बिल्कुल उसी रूम में दाखिल होना है जो मूसीकार के अंदर थी, फिर वो इसे समझ सकता है। और जब कलीसिया सुर मिला लेती है तो फिर दुनिया निशानों और अजीब कामों को उनमें देखती है। जब कलीसिया, हदायतकार और सब मौसीकार की रूह में आ जाते हैं, और जब वो कहते हैं मोजज़ात के दिन तो गुजर चुके हैं, तो ये फिर दुरुस्त सुर नहीं बजाता। लेकिन जब ये बिल्कुल ठीक तरफ मुड़ता है और उसकी दुरुस्त रूह को लेता है, आप उसे कैसे कर सकते हैं जब तक मौसीकार की रूह में नहीं आते? आमीन। जब आप कहते हैं मोजज़ात के दिन कभी नहीं गुजरे, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन। जब हम जोर से कहते हैं यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन। रूह कुछ के उतरने के बाद आपको कुव्वत मिलेगी, तो सुर का मिलाप चिल्ला उठता है, आमीन। मैंने इसे पा लिया। अब बाद में इसके मुतल्लिक कोई अंदाजा लगाने की बात नहीं है, क्योंकि सुर का मिलाप कलाम के साथ मिलाप रखता है, और ये हो रहा है। अरे ये तो बड़ी शानदार बात है। मौसीकार और हदायतकार जरूर है कि वो एक ही रूह में हों, और जरूर है कि सब साजिंदे भी एक ही रूह में हों, और फिर दुनिया हैरान होगी कि क्या हो रहा है। वो इश्तराकियत के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और मुझे इसके साथ परेशान कर दिया, और ये सारा जुड़ना और ये सब कुछ और ये अलग होना हो, रहम हो, इस तरह ये सब बातें बेकार की हैं, जबकि खुदावंद का आना बहुत करीब है। कहीं कुछ गलत हो रहा है। मैं डरता हूँ कहीं हदायतकार मौसीकार की रूह से बाहर ना निकल जाए। जब हम मौसीकार की रूह को लेते हैं जो खुदा की असल ताकत है, चूँकि बाइबल ने फरमाया गुजरे जमाने के लोगों ने रूह पाक की तहरीक से इस बाइबल को लिखा। आप उन 2 चीनी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा होते हुए देखेंगे। इस तरह खुदा का कलाम और एक ईमानदार इकट्ठे होंगे।
کیونکہ وہ دونوں ایک ہی روح میں ہیں، وہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، وہ علیحدہ کیے ہوئے ٹکڑے بالکل اکٹھے ایک دوسرے میں بیٹھتے ہیں۔ آج ہمیں ان ہدایت کاروں کی ضرورت ہے، یہ درست ہے۔ واپس کلام کی طرف واپس آ کر اس کا یقین کریں، بالکل ویسے ہی جیسے کہا گیا ہے۔ تب آپ خود خدا کو دیکھتے ہیں، یہ پردے کا اٹھ جانا ہے، تب ڈرامہ حقیقت بن جاتا ہے۔ آج وہ کہتے ہیں جی ہاں وہ ایک تاریخی خدا ہے، ہم جانتے ہیں اس نے بحر کلزم کو پار کیا، اس نے یہ سب کچھ کیا، اور وہ اس آگ کی بٹی میں عبرانی بچوں کے ساتھ تھا۔ تاریخ کا خدا کتنا اچھا ہے، کیا ایسا نہیں؟ کیا وہ آج یکساں نہیں ہے؟ انسان نے ہمیشہ سے خدا کو جلال دیا ہے، جس کی خاطر اس نے ایسا کیا، یہ خیال کرتے ہوئے وہ نظر انداز کر رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ انسان میں صرف یہی ہے جو وہ کرتا ہے، اور میرے بھائیوں آج بھی یہی بات ہے، بالکل یہی بات۔ او میرے عزیزو، آئیے واپس چلیں اور سر سنگم کو ٹھیک بجائیں جہاں دنیا کے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ یسوع نے فرمایا اگر میں زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں تمام انسانوں کو اپنی طرف کھینچ لوں گا، اور وہ کل آج اور اب تک یکساں ہے۔ ہدایت کاروں اور سازندوں کو بالکل ٹھیک موسیقار کی روح میں آنے دیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر ہمیں اس کے متعلق اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تب ہم اس کے ساتھ شناخت کیے جاتے ہیں۔ عبرانیوں 13:8 نے فرمایا وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ ہم اس کے ساتھ ایمال 2 میں بھی شناخت کیے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شناخت ہوتے ہیں، ایک ہی بپتسمے کے ساتھ، ایک ہی بات کے ساتھ۔ تب بھی وہ سب کچھ تھا اور وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ تھا، وہ سب کچھ ہے، اسی طرح ہم ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ جس طرح اگر میں ایک سچا امریکی بننا چاہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری شناخت اس کی ہر چیز کے ساتھ ہونی چاہیے جو امریکہ کی تھی اور جو اس کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی شناخت اسی کے ساتھ بنائی ہے کہ میں ایک سچا امریکی ہوں۔ اگر میں ایک سچا امریکی ہوں تو پھر میں پلے ماؤتھ چٹان پر اترا ہوں، آمین۔ اگر میں ایک امریکی ہوں تو میں نے ایسا کیا، آپ نے بھی ایسا کیا، آپ بھی پلے ماؤتھ چٹان پر اپنے زائرین بزرگوں کے ساتھ اترے۔ پلے ماؤتھ چٹان پر جب وہ وہاں اترے میں ان کے ساتھ تھا، بس آپ میں سے بھی ہر کوئی وہاں تھا۔ میں پول ریور کے ساتھ گھوڑے کی سواری پر سوار ہوا، بالکل سڑک سے نیچے آیا تاکہ لوگوں کو ہر ایک خطرے سے خبردار کروں۔ یہ بالکل درست ہے۔ بالکل یہیں سے وادی فورج سے میں اس برفانی علاقہ ڈیلاویئر میں سپاہیوں کے قافلے کے ساتھ گزرا جن میں سے آدھوں نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ساری رات جارج واشنگٹن کے ساتھ ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی۔ میں نے ڈیلاویئر کو اپنے دل میں ایک رویا کے ساتھ پار کیا۔ ہم امریکی ہیں، جی ہاں جناب، وادی فورج پر میں نے یقیناً یہی کیا۔ میں نے واپسی پر ان اصل شکر گزاری کرنے والے بزرگ خادموں کے ساتھ شکر گزاری کی۔ میں نے پھر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اگر میں اصل امریکی ہوں تو میری اس میز پر شناخت ہوئی تھی۔ اگر میں اصل امریکی ہوں تو میری شناخت اس وقت ہوئی تھی جب میں اسٹون وال جیکسن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اگر میں سچ مچ امریکی ہوں تو میری شناخت بوسٹن کی چائے کی دعوت پر بھی ہوئی تھی۔ جی ہاں جناب، جب ہم نے انکار کر دیا ان چیزوں کو اپنانے کے لیے جو ہماری آنکھوں کی خوشنمائی کے لیے رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جیسا کہ اصل امریکی ہوں، میری وہاں اسی کے ساتھ شناخت ہوئی تھی۔ جی ہاں جناب۔ او میرے عزیزو، میں نے آزادی کی پہلی گھنٹی 4 جولائی 1776 میں بجائی۔ میں نے آزادی کی گھنٹی یہاں بجائی اور اعلان کر دیا کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ ایک اصل امریکی ہوتے ہوئے مجھے کرنا تھا۔ انقلاب لانے والوں میں میری اس کی شرم کے ساتھ شناخت ہوئی تھی جب بھائی ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ مجھے اس کی شرم بھی ایسے ہی برداشت کرنی ہے، بالکل جیسے میں اس کی شان میں شامل ہوا۔ اگر میں امریکی ہوں تو مجھے ایسا ہی ہونا ہے۔ میں اس کے ساتھ پہچانا گیا تھا۔ جی ہاں جناب، میری وہاں گیٹس برگ میں بھی شناخت ہوئی تھی جب لنکن نے اپنی تقریر پیش کی۔ جی ہاں جناب، ان لہو لہان سپاہیوں کے ساتھ میں ویک جزیرہ پر تھا۔ میں ویک جزیرے سے اٹھا گوام پر، میں نے اس جھنڈے کو لہرانے میں مدد کی۔ میں ایک سچا امریکی ہوں، آمین۔ جو کچھ وہ ہے وہ میں ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ جی ہاں، بے شک تمام امریکی وہی ہیں جو کچھ وہ ہے۔ امریکی ہونے کے لیے میں اب بھی وہی ہوں جو وہ سب کچھ ہے۔ مجھے بھی ہونا ہے کیونکہ میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی ہے۔ ایک سچا مسیح ہونے میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ آپ کی مسیح کے ساتھ شناخت ہو۔ میں نے موسیٰ کے ساتھ منادی کی اور جنگ یا نوح کے ساتھ لوگوں کو آنے والی سزا سے خبردار کیا۔ ایک حقیقی مسیح ہونے کے ناطے میں نے یہ کیا۔ میں جلتی ہوئی جاڑی میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں نے آگ کا ستون دیکھا، میں نے اس کا جلال دیکھا۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے میں وہاں بیابان میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔
ایک مسیحی ہوتے ہوئے میری خدا کے ساتھ ان چیزوں میں جو اس کے پاس تھی شناخت ہونی چاہیے۔ میں نے اس کا جلال دیکھا تھا، میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اب مجھے وضاحت کر کے اس سے دور ہٹانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ سبب یہ ہے کہ میں وہیں تھا، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں کہ کیا ہوا۔ جی ہاں جناب، میں بحر کلثم پر تھا جب میں نے خدا کے روح کو نیچے اترتے ہوئے اور پانی کو ایک طرف سے علیحدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، نہ کہ سرکنڈوں کے گچھوں کے وسیلے جو وہ آج کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقریباً 90 فٹ سمندر کے ذریعے سے دیکھا۔ میں خدا کے روح کو دیکھ چکا تھا۔ میں موسیٰ کے ساتھ بحر کلثم میں سے خشک زمین پر چل کر گزرا اور اس بحر کلثم کو پار کیا تھا۔ میں کوہ سینا کے قریب کھڑا ہوا اور گرج اور بجلی گرجتی اور چمکتی ہوئی دیکھی۔ میں نے ان کے ساتھ وہاں من کھایا، میں نے اس چٹان سے پانی بھی پیا۔ میں ابھی تک آج رات یہی کر رہا ہوں۔ میری من کھانے والوں کے ساتھ شناخت ہوئی، میری ان کے ساتھ بھی شناخت ہوئی جنہوں نے چٹان سے پانی پیا۔ میری اس وقت بھی شناخت ہوئی جب یشوا نے نرسنگا بجایا تھا اور یریحو کی دیواریں گر گئی تھی۔ میں دانیل کے ساتھ شیروں کی ماند میں بھی تھا، میں عبرانی بچوں کے ساتھ آگ کی بٹی میں بھی تھا، میں کوہ کرمل پر ایلیا کے ساتھ بھی تھا، میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ تنقید نگاروں کے سامنے تھا۔ میں نے خدا کے روح کو اترتے ہوئے دیکھا، میں نے خدا کی آواز کو کہتے ہوئے سنا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جی ہاں جناب، یقیناً میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لازر کی قبر پر بھی میری شناخت ہوئی جب اس نے لازر کو زندہ کیا۔ میری شناخت کنویں پر اس عورت کے سامنے ہوئی جب اس نے اس کو اس کے گناہ بتا دیے۔ جی ہاں جناب، یقیناً میری شناخت اس کے ساتھ اس کی موت میں بھی ہوئی، اور میری شناخت پہلے ایسٹر پر بھی ہوئی۔ میں اس کے ساتھ موت سے جی اٹھا، میں اس کی موت میں بھی اس کے ساتھ شناخت کیا گیا۔ بالا خانے میں 120 کے ساتھ بھی تھا، میں وہاں ان کے ساتھ شناخت کیا گیا۔ میں خدا میں محسوس کرتا ہوں، میرے خدایا، میری وہاں شناخت ہوئی تھی، میں ان کے ساتھ تھا، میری شناخت ہوئی تھی۔ مجھے بھی وہی تجربہ ہوا جو انہیں ہوا تھا۔ ایک سچا مسیح ہونے کے لیے میں وہیں تھا جب ایسا ہوا۔ میں اس آنے والی بڑی آندھی کا گواہ ہوں، میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے خدا کی اس طاقت کو محسوس کیا جیسے ہی اس نے زور سے سب کچھ ہلا دیا۔ میں ان کے ساتھ تھا جو غیر زبانوں میں باتیں کرتے تھے۔ میں نے وہاں اندر آنے والے مسیح کو محسوس کیا۔ میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ شناخت کیا گیا تھا، ان کے ساتھ جن سے رلک اس نے غیر زبانیں بولنا شروع کی۔ میں پترس کے ساتھ تھا، اس سے قبل کے ایمال 2 باب پر تنقید کرتے جب اس نے عظیم واز کیا جو اس نے پیش کیا، میری اس کے ساتھ شناخت ہوئی۔ جی ہاں جناب، ایمال 4 میں جب وہ اکٹھے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ عمارت ہل گئی، دعائے عبادت کے بعد وہ عمارت ہل گئی جہاں وہ اکٹھے بیٹھے تھے، میں وہاں ان کے ساتھ تھا۔ میں نے ہی مریخ کی پہاڑی پر پالوس کے ساتھ منادی کی۔ جی ہاں جناب، میں پتمس کے جزیرہ میں یوحنا کے ساتھ تھا اور اس کی دوسری آمد بھی دیکھی۔ میں کلیسیا کی تشکیل 9 میں لوتھر کے ساتھ تھا۔ میں ویسلی کے ساتھ بھی تھا جو جلتی ہوئی لکڑی کے نشان کی طرح تھا، آگ سے کھینچ کر نکالا گیا جب بہت بڑی بغاوت اینگلیکن کلیسیا کے خلاف پھوٹ پڑی۔ میں وہاں اسی کے ساتھ تھا، اور میری شناخت آج رات 1964 میں فلدلفیا پینسلوانیا کے اسی گروہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ بالکل اس قسم کے تجربے کے ساتھ مجھے ضرور مسیح بننا اور ہونا چاہیے۔ ضرور ہے کہ میں شناخت شدہ ہوں جہاں خدا کا کلام ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں ایسے گروہ کے ساتھ شناخت کیا جاتا ہوں جو خدا کے روح کو محسوس کرتا ہے۔ میں ایک ایسے گروہ کے ساتھ شناخت کیا جاتا ہوں جو یہ جانتا ہے کہ اس نے پردہ ہٹا دیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ جو جانتا ہے کہ یہ مذہبی جوش و جذبہ نہیں، یہ یسوع مسیح ہے جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آج رات میں اسی گروہ کے ساتھ شناخت کیا گیا ہوں جو ابھی تک بدتی گروہ کہلاتا ہے، پھر بھی ابھی تک جوش و جذبے والا گروہ ہے خدا کے کلام کی وجہ سے۔ مگر میں یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری سے شرماتا نہیں ہوں، چونکہ نجات کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں ان کے ساتھ زندہ خط ہوں۔ میں نے یہ ثابت کر کے بولا ہے کہ خدا مردوں اور عورتوں میں انسانی شکل میں پردے میں موجود ہے۔ خدا نے دوبارہ اپنی اندیکھی صورت سے پردہ ہٹا دیا ہے اور اپنے لوگوں پر خود کو ظاہر کر دیا ہے، ایک عظیم بادشاہ جس نے اپنے جلال کو الگ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، میں ان کے سامنے سے پردے میں چلا جاؤں گا، لیکن تم مجھے دیکھو گے، اس واسطے کہ میں تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا، سارے کلام کی تکمیل کے لیے۔ لوتھر سے ویسلی تک تبدیل ہوتے ہوئے سلسلہ با سلسلہ، جلال سے جلال تک،
میں اب بھی یکساں خدا ہوں جو زندہ تھا اور واپس اپنے اصل جلال میں جا رہا ہوں. ہیلیلویا. اس نے ہر ایک تنظیمی پردے کو چاک کر دیا ہے، ہر ایک آواز کی رکاوٹ کو بھی. وہ آواز جو کہتی ہے او یہ مذہبی جوش و جذبہ ہے، اس نے اسے توڑ دیا ہے. وہ آواز جو وہاں سے آتی تھی، کہا او یہ لوگ پاگل ہیں، اس نے بالکل ٹھیک پردے کو چاک کیا ہے. جی ہاں، اس نے ایسے کیا. او آپ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن آپ صرف متعصب گروہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اسے توڑ دیا کہ الہی شفا جیسی کوئی چیز نہیں. اس نے اس بات کو ٹھیک ختم کر دیا. او میرے خدایا، چونکہ اس کا کلام فرماتا ہے وہ ایسا کرے گا. آپ خدا کے کلام کو فتح نہیں کر سکتے. آج رات بھی وہ طاقتور فاتح ابھی تک وہیں کھڑا ہے، کیونکہ اس نے ہر میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور ہر قسم کے پردہ کو چاک کر دیا ہے. وہ اب بھی آج رات اپنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے تاکہ رسومات کو شکست دے. لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں، کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں. اس آواز کی رکاوٹ کو توڑتے ہوئے خدا آتا ہے. اور یاد رکھیں، وہ مجھے بتاتے ہیں جب ایک جہاز سچ مچ اس آواز کی رکاوٹ کو چیرتا ہے تو اس کی رفتار کی کوئی حد نہیں رہتی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ اس رسمی رکاوٹ کو توڑ دیتے ہیں تو یسوع ہی واپسی کا راستہ ہے. اور کیا وہ اب نہیں ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کل، آج اور اب تک یکساں ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے. خدا اس کنونشن میں یہاں کیا کر سکتا ہے اور دنیا کو دکھائے جس کی انہیں ضرورت ہے. نہ کہ دنیا کا میلہ، مگر دنیا کی بیداری جو کہ زندہ خدا کی حضوری اور بپتسمے سے بھر دے. پوشیدہ خدا خود انسانی جسم کے پردے میں چھپا ہوا ہے. ہلیلویا. میں اس کا یقین کرتا ہوں. ہر ایک رکاوٹ، ہر ایک پردہ، ہر پردہ چاک کر دیا گیا ہے. کچھ بھی اس کی حضوری سے چھپ نہیں سکتا. جب لوگ دلی طور سے اس کی بھوک رکھتے ہیں تو یہ پردہ چاک ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ صرف اسی پر بھروسہ رکھیں، اس کے عظیم پاک روح سے ہر ایک پردہ چاک کیجیے. آج رات وہ طاقتور فاتح یہاں کھڑا ہے جو کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے. بیماروں کو شفا دینے والا، ایمانداروں کو بپتسمہ دینے والا، جس طرح اس نے ہمیشہ سے کیا. وہ طاقتور فاتح ہے. بدبخت ابلیس بھاگ رہے ہیں. جی ہاں جناب، وہ ہمیشہ ہی بھاگ جاتے ہیں جب وہ یہاں موجود ہوتا ہے. ختم کرتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سال پہلے میں نے ایک کہانی پڑھی تھی ایک بوڑھے سرنگی نواز کے متعلق. اس کے پاس ایک پرانی سرنگی تھی، وہ اسے فروخت کرنے جا رہا تھا. آپ نے یہ کہانی بہت مرتبہ سنی ہے. وہ اسے ایک خاص چیز کی خاطر فروخت کرنا چاہتا تھا اور نیلام کرنے والے نے کہا کون مجھے فلاں فلاں قیمت دے گا. مجھے یقین ہے اسے چند سکوں کی پیشکش ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے 50 سینٹ یا وغیرہ وغیرہ. ایک بار پھر کہا گیا، دوسری بار پھر کہا گیا. براہ راست پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا 1 منٹ. وہ چل کر وہاں آیا اور اسے لے لیا. چلیں ایسا خیال کرتے ہیں اس نے یہ بجایا. ایک چشمہ جو کہ لہو سے بھرا ہے، وہ ایمینول کی نسوں سے نکلا ہے. جب گناہ گار اس لہو میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے گناہ کے دبے مٹ جاتے ہیں. پھر جب اس سرنگی کو نیچے رکھ دیا گیا تو اس جگہ ہر آنکھ اشک بار تھی. تب اس نے کہا کون قیمت لگائے گا؟ ایک نے کہا 5000، 10,000. یہ انمول بات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس بوڑھے سرنگی کے مالک نے سرنگی کی اصل خوبی کو ظاہر کر دیا تھا. او بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس کلام کے مالک کو موقع دیں جس نے اسے لکھا ہے. وہ عظیم روح پاک جس نے اپنی کمان کو محبت سے اٹھایا ہے اور آپ کے دلوں کے آر پار اسے کھینچ دیا ہے. ایک چشمہ جو لہو سے بھرا ہے، ایمینول کی نسوں سے نکلا ہے. آپ اس کی پوری قیمت کو دیکھیں اور آشکارا خدا کو بالکل نظر آنے والے کی طرح دیکھیں، جیسا کہ وہ بالکل یکساں ہے جس طرح وہ پینتیکوس کے دن لوگوں پر آ ٹھہرا جب اس نے خود کو ان کے اندر انڈیل دیا. یہ درست ہے. آپ کہتے ہیں بھائی برینم میں کوشش کر چکا ہوں، میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں. ایک دن میری کارلس بیٹ نیو میکسیکو میں ایک عبادت تھی اور ہم وہاں نیچے پرانی چمگادڑوں کی ماند میں چلے گئے اور یہ ایک قسم کے بوت گھر کی طرح نظر آ رہی تھی. اور ہم وہاں گئے اور وہ آدمی جب وہاں نیچے اتر گیا اس جگہ میں اس نے جپٹ کر بتیاں بند کر دی. او میرے خدایا، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا اندھیرا تھا. یہ اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ آپ اسے محسوس کر سکتے تھے. یہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے کہ دن آ رہے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا خدا کے کلام کو پہچاننے میں ناکام ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیون کی بیٹیاں اس طریقہ کار پر عمل کرتی ہیں
جس پر وہ چل رہی ہیں۔ جب آپ ہمارے بھائیوں کو شراب اور سگریٹ پیتے دیکھتے ہیں اور گندے لطیفے سناتے ہوئے اور گندی باتیں کرتے ہوئے اور پھر بھی ابھی تک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسیح میں اپنا اقرار قائم رکھیں، او میرے خدایا، یہ کتنا اندھیرا ہے، یہ تو خوفناک اندھیرا ہے۔ ہم اس کی آمد کی نشانی کو دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے، دن نکلنے سے پہلے ہمیشہ ہی اندھیرا ہوتا ہے، پھر صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے دن کو سلام پیش کرنے کے لیے اور اس کا اعلان کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ آ رہا ہے۔ غور کریں، وہاں اندر جب انہوں نے بتیاں بند کر دی، ایک چھوٹی لڑکی اپنی بلند آواز سے چلا اٹھی اور ایک چھوٹا لڑکا بھی وہاں پر گارڈ کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نے اس گارڈ کو دیکھا جب اس نے وہ بتیاں بند کی تھی، اور وہ چھوٹی بہن تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی اور اوپر نیچے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ وہ آگے کیا ہونے کو ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، گارڈ نے اس نے کہا خوف مت کھاؤ چھوٹی بہن، ایک شخص یہاں ہے جو بتیاں جلا سکتا ہے۔ سنیے پیاری بہن، شاید آپ سوچتی ہوں کہ ہم تھوڑے سے ہیں، مگر خوف زدہ نہ ہوں، یہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جو بتیاں جلا سکتا ہے، اور وہ رول قدس ہے۔ کیا آپ اس کا یقین کریں گے؟ آئیں ہم ایک لمحہ کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو روکے رکھا۔ اے آسمان کے عظیم خدا، خود کو آشکارا کرنے والے، خود کو عیاں کرنے والے، خود کو ظاہر کرنے والے، جلال کے عظیم بادشاہ، آج کی رات ان چھوٹی تمثیلوں کو لے لے اور انہیں لوگوں کے دلوں پر گرنے دے، ہو سکے تو ہم اس آشکارا کو دیکھ سکیں جو نیچے اتر کر آیا اور ہیکل کے پردہ کو چاک کر دیا، اور پھر بالکل پردے سے باہر نکل کر پینتیکوس کے دن پر دوبارہ انسانی پردے کے اندر آ گیا۔ وہ ہمیشہ سے یکساں ہے، جلال سے جلال میں تبدیل ہوتے ہوئے، اور اب ہم بالکل واپس آتے ہیں جس طرح تمام قدرت عمل کرتی ہے، واپس بالکل اصل بیج کی جانب آتے ہیں، بالکل ایک کلیسیا کے دور سے دوسری کلیسیا کے دور میں، اور اس آخری دور میں ہم یہاں ہیں، بالکل اصل چیز کی جانب واپس جانا ہے جو پینتیکوس کے دن پر نازل ہوئی، کلام کی ہر ایت کو پورا ہونا ہے، یعنی شام کے وقت روشنی، اور وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ کام تم بھی کرو گے، اور بہت ساری باتیں جس کا تو نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے۔ اے باپ، اگر کوئی ہے جس نے ابھی تک پردے کو چاک نہیں کیا، یا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی شخص کی نقل کی ہو جو پردے کے اندر سے ہو کر آیا ہو، اے باپ آج رات اپنا فضل عطا کر، یہ قادر مطلق فاتح کو یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ سکیں جو فضل اور قدرت سے معمور ہو کر معاف کرنے والا ہے۔ اے باپ یہ بخش دے، اور جب کہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، کیا کوئی یہاں پر موجود ہے؟ کتنے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں جو کہیں بھائی برینم میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اپنا سر جھکائے رکھیں اور اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ میں ہر ایک پردے کو چاک کرنا چاہتا ہوں جب تک میں سچ مچ فاتح کو صاف نہ دیکھ سکوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کہیں میرے ہاتھوں کو تھام لے، بالکل اوپر بالکنیوں میں، کیا اوپر بالکنیوں میں؟ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ بالکنیوں میں پیچھے کیا ہے؟ اٹھیں، خدا آپ کو برکت دے، دیانتدار رہیں۔ بائیں جانب سے کیا کوئی ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں، کہیں بھائی برینم میں سالوں سے ایک مسیحی رہا ہوں، لیکن اصل میں کبھی بھی اس پردے میں سے ہو کر نہیں گزرا، میں نے در حقیقت یہ کبھی نہیں کیا، میں نے وہ کبھی نہیں پایا وہ جو انہیں تب ملا تھا، آج ہمیں مل گیا۔ میں ایک گرم کیاری میں بویا گیا پودا ہوں۔ ایک ایسا پھول لیں جو گرم کیاری میں بویا جاتا ہے، آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اسے پالنا ہے، اسے پانی لگانا ہے اور سپرے کرنا ہے، لیکن وہ اصل پودا جو ادھر باہر ریگستان میں اگا ہو، بالکل اسی قسم کا پھول اسی قسم کا نظر آتا ہے، اسے تھوڑا بھی پانی نہیں ملا، لیکن اس پر کیڑا بھی نہیں، یہ عمدہ قسم ہے، یہ اصلی ہے۔ کیا آپ اس مسیحت کا آج کی مسیحت سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ تب وہ کس طرح کی تھی؟ کیا آپ اس گروہ کا تصور کر سکتے ہیں جنہیں ہم دنیا بھر میں مسیحی کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو پینتیکوس کے دن تھے، شیر خار اور تھپکی دینے والے، اور ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں، اور کچھ کہنا آپ پسند نہیں کرتے، اٹھیں اور باہر چلیں، اور کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ اصل نہیں ہے۔ مائیکل اینجلو جس نے موسیٰ کی یادگار بنانے کی کوشش کی، آپ اس کی نقل بڑی سستی حاصل کر سکتے ہیں، مگر اصل نہیں۔ وہ شخص جس نے خداوند کی اشارہ بانی والی تصویر بنائی، میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اگر آپ اسے خریدتے تو
تو وہ اصل تصویر لاکھوں ڈالر میں ملتی. میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے، مگر آپ اس کی نقل سستی تقریباً $1.98 میں خرید سکتے ہیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی آج ہے. ایک سستا مسیحی ایک نقل ہے، صرف ایک کلیسیا میں شامل ہونے والا. آپ اسے باہر ہی خرید سکتے ہیں، ایک سگریٹ دے کر یا ایک شراب کی بوتل دے کر. For a woman with cut hair, painted lips. You can buy her for anything of the fashions of the world, but you can't touch that genuine. یا ایک کٹے ہوئے بالوں والی عورت یا ہونٹوں پر سرخی لگی ہوئی عورت، آپ اسے دنیا کے کسی بھی فیشن کے ساتھ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ بالکل اصل کو چھو بھی نہیں سکتے. میں اسے پوری طرح سے دیکھتا ہوں کہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ مسیحو، تم کیوں اصل مسیحی نہیں بنتے؟ اگر کوئی ہے تو تم نے اپنا ہاتھ اوپر کیوں نہیں اٹھایا؟ کیا آپ ایسا کرو گے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی دعا کر رہا ہوں. خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے. یہی اچھا ہے، صرف اسی پر نگاہ رکھیں. ہمارے آسمانی باپ، تیرا کلام بے تاثیر واپس نہیں آتا. خداوند، تو ہی وہ ہے جس نے وعدہ کیا. میں تو صرف یہ کہنے کا ذمہ دار ہوں، میں صرف تیرے الفاظ دہرا رہا ہوں. تو نے فرمایا، وہ جو میرے کلام کو سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. تو نے اس کا وعدہ کیا ہے. خداوند، ہم جانتے ہیں کہ آج بھی ان کے پاس بہت سے نکال ہیں، بہت سے جو کہتے ہیں کہ وہ یقین رکھتے ہیں جبکہ وہ یقین نہیں رکھتے. یہ دکھاوا ہے، لیکن خداوند یہاں کچھ اصل بھی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ تو عطا کر کہ آج رات یہاں ہر مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس قوم سے ہیں، کس رنگ کے ہیں، وہ کس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں. اے خدا، ان کو بر دے. وہ آج بالکل اسی یسوع کو اصل ظہور میں دیکھ سکیں جو بالکل ہمارے درمیان موجود ہے، جیسے وہ پینتیکوس کے دن پر تھا جب اس نے خود کو اس زمانے کے لیے روح القدس کے طور پر ظاہر کیا. بخش دے کلام کو پورا ہوتے ہوئے اور نبوتیں پوری ہوتی ہوئی لوگ دیکھیں. کیا آج ہم موازنہ کرتے ہیں دنیا کی کلیسیا کا جو وہ کہتے ہیں، یعنی کلیسیوں کی عالمی کونسل؟ کیا ہم اس کا پینتیکوس کے وعدے کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں؟ بالکل موازنہ نہیں کر سکتے. اس ٹکٹ پر اپنے گندے کپڑے نہیں دلوا سکتے. لیکن خداوند خدا، اگر ہم واپس اس چشمہ پر آ جائیں تو وہاں ایک دلائی کا طریقہ کار جاری ہے. تب ہمارا تجربہ اور خدا کا کلام ایک دوسرے سے اتفاق کریں گے. پھر ہم اپنی ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. خداوند، آج رات یہ عطا فرما جیسے میں ان لوگوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے باپ، ہم میں سے ہر ایک کو ہماری ضرورت کے مطابق بخش دے. ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. خدا آپ کو برکت دے. کھڑے ہونے کے لیے اور دیر تک انتظار کرنے کے لیے بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو 10:10 تک روکے رکھا. خدا آپ کے ساتھ ہو اور میں آپ کو صبح ملوں گا. اب مجھے عبادت کا رخ میرے خیال میں عبادت کے اس مالک کی جانب موڑنا چاہیے. آمین آمین. آپ کو جتنی برکت ملی ہے اتنی تالیاں بجانی ہیں. اگر آپ کو واقعی برکت ملی ہے تو دل سے جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کے لیے، جو کچھ بھی کرتے ہو وہ دل سے. اصل چیز کو چھوا بھی نہیں جا سکتا ہے. نقل بڑی سستی ملتی ہے بھائی. نبی نے کہا اصل مسیح جو ہے اس کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا ہے. نقلی مسیح ایک سگریٹ کے عوض بک جاتے ہیں، ایک شراب کی بوتل کے عوض بک جاتے ہیں، فیشن کے عوض بک جاتے ہیں، مگر اصل مسیح کو چھوا نہیں جا سکتا ہے. آمین، ہاللویا. اگر آپ اصل مسیح ہیں تو پھر یسوع کے لیے کھڑے ہو جائیں. آمین آمین. اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. قادر مطلق خدا ہمارے سامنے آشکارا ہو گیا ہے. ہاللویا 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 ہاللویا. آپ کے سامنے آشکارا ہوا ہے. دنیا کے لیے پردے میں ہے مگر آپ کے سامنے ہے. کیا کمال میسج ہے. واٹ اے بلیسڈ میسج. ہاللویا. اصل ایک نقلی پودا جو ہوتا ہے
ایک نکلی پودا جو آپ گھر میں لا کے لگاتے ہیں, اس کو پانی بھی دینا پڑتا ہے, اس کو سپرے بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے کیڑا نہ لگے, پھر بھی وہ مرجھا جاتا ہے. لیکن نبی نے کہا ہے ایک اصل پودا جو باہر جنگل میں لگا ہوتا ہے اس کو سپرے نہیں کرنا پڑتا ہے, اس کو بار بار پانی نہیں دینا پڑتا ہے, اس کو کیڑا بھی نہیں چھوتا ہے, کیونکہ وہ اصلی ہے. اصلی مسیح کو ہاللویا, اصلی مسیح کو تھپکی نہیں دینی پڑتی, اصلی مسیح کو دعوت نہیں دینی پڑتی, اصلی مسیح کو بار بار منانا نہیں پڑتا. اصلی مسیح کسی کیڑے کو, کسی حسد کو, کسی نفرت کو پاس آنے نہیں دیتا ہے. آمین, ہاللویا. او یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اصلی تصویر, ہاللویا. مائیکل اینجلو کا مجسمہ نکلی جو ہے بڑا سستا ملے گا, مگر اصلی بہت مہنگا ہے. اس لیے شیطان سن, تو سگریٹ کی ڈبی دے کر ایک اصل کرسچن کو خرید نہیں سکتا ہے. اے شیطان سن, تو کبھی بھی ایک میک اپ کی کٹ دے کر ایک اصل مسیح بہن کو خرید نہیں سکتا ہے. ہاللویا. اصل کرسچن, ہاللویا, جس کے سامنے خدا آشکارا ہو گیا ہے. اب میں تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہارے, تو اوریجنل کو خرید نہیں سکتا ہے, اوریجنل کو چھوا نہیں جا سکتا ہے. آپ اوریجنل ہیں, آپ بڑے مہنگے ہیں, آپ بہت مہنگے ہیں, آپ کو بیش قیمت خون سے خریدا گیا ہے, آپ کو یسوع مسیح کے خون سے خریدا گیا ہے. آپ کی کوئی بھی قیمت نہیں دے سکتا ہے, کوئی شیطان کا بچہ آپ کو خرید نہیں سکتا ہے. ہاللویا. اسی لیے اپنی قیمت کو جانیں, اپنی ویلیو کو جانیں, اپنے آپ کو سمجھیں. وی آر ریئل کرسچن, وی آر ریئل کرسچن. ہم کوئی کاپی تھوڑی ہیں, ہم کوئی نقل تھوڑی ہیں, ہم کوئی چیپ چیز تھوڑی ہے, ہم کوئی سستے لوگ تھوڑی ہیں کہ تو ایک سگریٹ کے وجہ میں خرید لے گا. ہاللویا. اپنی ویلیو سمجھیں, اپنی پاور سمجھیں, اپنے اختیار کو سمجھیں. ہاللویا. اب وہ لوگ ہیں جن میں مسیح رہتا ہے. یسوع مسیح نے کیا فرمایا, نبی نے کیا فرمایا ہے کہ آج وہ ان بہنوں کے اندر, ان بھائیوں کے اندر موجود ہے, ان کے پردے کے اندر موجود ہے. کیا سب کہیں گے آمین؟ کیا شکر گزاری کے پھولے ہلائیں گے اس میسیج کے لیے؟ پھولے اوپر. یہ تھکے ہوئے لوگ خدا کو نہیں چاہیے. خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو اس کے لیے اپنی جانیں بھی دے دیں. خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو تن من دھن سب کچھ اس کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو. ہاللویا. ریئل کرسچن, ریئل کرسچن. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. خدا ان تیرا شکر ہو, تو نے ہمیں اس گروہ میں رکھا ہے جو ریئل ہے. لوگ ہمیں بدتی کہتے ہیں, لوگ ہمیں بدتی کہتے ہیں, لوگ ہمیں فیلسی کہتے ہیں, لوگ ہمیں فالس پروفٹ کو ماننے والے کہتے ہیں, مگر خدا کا شکر ہو ہمیں تو نے اس گروہ میں رکھا ہے جس میں آج بھی جوش موجود ہے, جس میں آج بھی جذبہ موجود ہے. لوگ ہمیں بدتی کہتے ہیں مگر ہمارے پاس وہ قادر مطلق خدا موجود ہے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہاللویا. آئیے شکر گزاری کریں. بھائی اسٹیفن شکر گزاری کی دعا کریں. ہاللویا. ہاللویا, 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 ہاللویا. گلوری جیسس. ہاللویا. تھینک یو لارڈ. خداوند تیری حضوری کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تو نے ہر ایک زندگی کو برکت دینے کے لیے آیا ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تیرے فتح مند ہاتھ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا جو تو نے آج اپنے لوگوں پر بڑھایا ہے, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تو نے اپنے بندہ کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کیا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا تیرے پاک پوتر میسج کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تیرا نبی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تیرا اس آخر زمانہ میں تو نے ہماری رہنمائی کے لیے اعلیٰ پیغمبر بھیجا ہے. خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا آج کے تیرے کلام کے لیے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا جو تو نے بلیس فل کلام ہم سب کے لیے کیا, تیری شکر گزاری کرتے ہیں.
اور خدا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے اس کلام کے ساتھ وفادار کھڑے رہیں اور خداوند تیرے لائق ٹھہر سکے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تمام زندگیوں کو بیداری کا روح عطا کر تیرے کلام کے ساتھ وفادار رہ سکے اور خداوند ہمیشہ اپنی زندگی کو تیرے لائق ٹھہرانے والے ہوں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو نے ہماری بڑی مدد رہنمائی کی. تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ماندہ وقت کو بھی تیرے سپرد کرتے ہیں اور خداوند تیری رہنمائی چاہتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں. تیرے خدا من نام میں مانتے ہیں. سب کچھ پاتے ہیں. آمین. مانگ لے جو مانگنا مانگ لے. خدا ان کا مسئلہ جگہ پر موجود ہے. مانگ لے جو چاہیے مانگ لے. گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, تندرستی چاہیے, شفا چاہیے, اولاد چاہیے, جو چاہیے مانگے. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ڈھونڈو تو پاؤ گے. دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. پاک روح اس جگہ پر موجود ہے. روح القدس کا مسئلہ اس جگہ پر موجود ہے. مانگو. اپنی ویلیو کو سمجھے. آپ بہت قیمتی لوگ ہیں. خداوند اپنے بچوں کو برکت دے. خداوند جس نے اپنے دل میں جو مانگا ہے خداوند اسے عطا کر دے. خداوند مبشر ندیم کے لیے تیرے حضور سے میں تندرستی مانگتا ہوں. اپنے بندہ کو تندرستی دے خداوند. یسوع کے نام سے کمزوری چلی جائے. یسوع کے نام سے بیماری چلی جائے. یسوع کے نام سے جو بھی خداوند اس کے بدن کے اندر ڈزیز موجود ہے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ختم ہو جائے اور تیرا بچہ تیرے حضور سے تندرستی پائے. کلیسیا میں اگر کوئی بیمار ہے خداوند تیرے نام سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. کلیسیا میں جو کوئی بیمار ہے یسوع کے نام سے تندرستی پائے. خداوند تو معجزات کا خدا ہے. تو نے کہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. جو کام میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے. خداوند میں یسوع کے نام سے خداوند میں یسوع کے نام سے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ساری شک و شکو کی روحوں کو, ہر قسم کی کمی کمزوری کی روح کو, ہر قسم کی بیماری کی روح کو, ہر قسم کی بد روح کو جو تیرے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے, نشے کی بد روح, بیماری, یسوع کے نام سے اس جماعت سے الگ ہو. جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے لوگوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں. یسوع کے نام سے لوگ شفا پائیں. جہاں دنیا کے اندر یہ آواز پہنچ رہی ہے خداوند یسوع کے نام سے وہ لوگ اسی جگہ پر اپنے گھر میں, اپنی چوک میں, جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یسوع کے نام سے تندرستی پائیں. خداوند لوگ بحال ہو جائیں. یسوع کے نام سے لوگ بحال ہو جائیں. تیرا شکر. تو نے ہمارے پاس بحالی کا ایلیا بھیجا. تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر. تیرا شکر, 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 شکر ہو خداوند یسوع کے نام سے. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. یہ آخری گیت گائیں گے اور اسی کے دوران اپنے ہدیہ نذرانے